बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दीनी टीचर के मोहतरम नाज़रीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें बारिश की तरह बरसाए। आज मैं आपके सामने जो वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ, ये कुरान मजीद की बहुत ही ताकतवर सूरत का वजीफा है। ये कुरान मजीद की बहुत सी सूरतों में ये आयत मुबारक आती है। कुरान पाक की ये सबसे बड़ी सूरत बकरा की आयत है और सब सूरतों की सरदार है। सूरत बकरा की आयत नंबर 109 का ये वजीफा है। इसके अलावा ये सूरत नहल की आयत नंबर 70 में भी यही आयत मुबारक बयान की गई है। ये सूरत मुबारक ये है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये कुरान पाक में है और मेरे अल्लाह ही की जात है जो हर चीज पे कादिर है। ये वजीफा हर उस चीज के लिए होगा जो आप चाहते हैं। अल्लाह के हुक्म से वो आपको हर चीज मिल जाएगी जिस चीज की आप हाजत करेंगी, और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह कामिल यकीन के साथ करने पर अल्लाह ताला वो चीज आपको हर तरह से अता करेगा। बहुत सारी जगहों में अल्लाह ताला ने कुरान पाक का इसका जिक्र किया है कि अल्लाह की जात जो बिलाशुबा हर चीज पर कादिर है। बिलाशुबा का मतलब है कि जिसमें कोई रत्ती बराबर भी शक ना हो जिस चीज में। और मेरी बहनों, जो पूरी कायनात में होता है मेरे अल्लाह ही के हुक्म से होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरता जब तक मेरे अल्लाह का हुक्म ना हो। मेरी बहनों, जो भी परेशानी होती है, जो भी मुश्किल होती है, ये हमारे लिए है, लेकिन मेरे रब के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। वो हर चीज पर कादिर है। वही इंसान को मुश्किलात से निकालने वाला है। वही हर बंदे की परेशानियों को राहत में बदलने वाला है। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वाकया बयान करती हूँ, तो सुनिए और अपने दिलों को कुरान और हदीस की रोशनी में मुनव्वर कीजिए। मेरी अजीज बहनों, जब बनी इसराइल की बदअमालियां हद से बढ़ गईं, तो अल्लाह ताला का अजाब आया। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एक तो यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से आने वाला अजाब होता है, एक अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइश होती है। और अगर हमारी बदअमालियों की वजह से हम पे कोई आजमाइश आती है तो तब भी अल्लाह ताला की ही तरफ से आती है और अल्लाह ही की तरफ हमें रुजू करना चाहिए और तौबा इस्तिगफार करनी चाहिए। और अगर हम किसी आजमाइश में मेरी बहनों फंस जाएं, हमें अल्लाह ही से मदद मांगनी है और अल्लाह ही हमें हर मुश्किल से निकालने वाला है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर किसी बहन भाई को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आजमाइश का, तो अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह, हम किसी भी आजमाइश के काबिल नहीं हैं। और वाकई ये हकीकत में भी है मेरी बहनों, हम में तो इतनी पावर ही नहीं और ना ही हमारी इतनी पसली है कि हम किसी भी आजमाइश पर पूरा उतर सकें। और अल्लाह ताला से हर वक्त यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। और अब हम मेरी बहनों चलते आज के वाकया की तरफ। बनी इसराइल पर भी अल्लाह की तरफ से अजाब आया, तो बात फिर वही आ जाती है कि जब बदअमालियां बढ़ती हैं तो आजमाइशें भी आती हैं और अजाब भी अल्लाह की तरफ से आते हैं। और इस तरह अल्लाह ताला झलक दिखाता है कि आओ और मेरी तरफ लौट आओ, अभी भी वक्त है, आ जाओ, मेरे दर पर आ जाओ। जिस दिन हम तड़प कर सच्चे दिल से अल्लाह के दर पर आ गए तो इंशाअल्लाह उस दिन ये हमारी परेशानियां और मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएंगी। मेरी बहनों, जब नस्ल का एक बादशाह गुजरा है
اس نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کیا اور لاکھوں لوگوں کو قتل کیا۔ ان لاکھوں لوگوں میں 1,00,000 لوگوں کو گرفتار کر غلام اور لونڈی بنایا جن کو اس کی فوج کو گرفتار کیا۔ اس میں ایک غلام جو پیغمبر بھی گزرے حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ ان سب غلاموں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر ویران کر دیا۔ قوم مال کا تھا ایک لڑکا، ان کے بت کے پاس لاوارث پڑا ملا۔ وہ بت جن کو وہ خدا کہتے تھے، تو وہ لڑکا جس کے نہ باپ کا نام معلوم تھا اور نہ ہی پتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تو ان لوگوں نے اس کا نام اس نام و نہار خدا کے نام پر بخت نصر رکھ دیا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، یعنی کہ نصر کا بیٹا۔ اور دیکھیے میرے خدا کی شان، دیکھیے جو لڑکا لاوارث پڑا ہوا ملا تھا وہ بڑا ہو کر بادشاہ کی سلطنت کا بابو گورنر مقرر ہوا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا۔ اور کچھ عرصے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے آزاد ہوئے تو حضرت عزیر علیہ السلام واپس بیت المقدس میں داخل ہو گئے اور اس کی بربادی اور تباہی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے اور بیت المقدس کا چاروں طرف سے چکر لگایا، لیکن کوئی بھی زندہ انسان وہاں پر نہ ملا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو درخت لگے تھے ان پر پھل لگے ہوئے ہیں اور وہ پھل تیار ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی ان پھلوں کو توڑنے والا اور کھانے والا موجود نہیں تھا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ آپ نے حسرت بڑی نگاہوں کے ساتھ بیت المقدس کو دیکھا اور ان کی زبانیں اقدس سے یہ جملہ نکلا کہ مولا ان کی موت کے بعد تو انہیں کیسے زندہ فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے کچھ پھلوں کو توڑا اور ان کو تناول فرمایا اور کچھ انگوروں کا رس نچوڑ کر ان کا شیرہ نوش فرمایا اور جو بچے ہوئے میوہ جات اور پھل تھے ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اور انگوروں کے شیرے کو نچوڑ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنوں، پرندوں اور انسانوں اور حیوانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا تاکہ آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ فارس کے بادشاہ میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے گرانے میں داخل ہوا اور اس نے بہت سارے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ جو بنی اسرائیل کے لوگ بکھرے جا چکے تھے اس نے سب کو بلا کر یہاں آباد کروایا، تو لوگوں نے نئی عمارات اور باغات بنا کر اس شہر کو یعنی بیت المقدس کو پہلے سے بھی زیادہ بارونق بنا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام پورے 100 برس وہاں پر رہے۔ وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا، تو اٹھتے ہی آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو گدھا تھا وہ گل سڑ گیا تھا اور اس کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھر چکی تھیں، لیکن آپ کے پاس جو پھل انگوروں کا شیرہ تھا وہ بالکل بھی خراب نہ ہوا تھا اور نہ ہی اس میں کوئی بدمزگی پیدا ہوئی اور نہ ہی اس میں کوئی بدبو تھی۔ اور اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے سر و داڑھی مبارک کے بال بھی بالکل کالے تھے۔ اس وقت جب حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات ہوئی آپ کی عمر 40 برس تھی اور اس وقت آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور آپ دیکھیے کہ 100 سال گزر گئے، لیکن یہاں پر میں تو یہی کہوں گی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ قادر مطلق ہے۔ اس وقت تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی عمر 140 برس ہوتی، لیکن 100 سال کو اللہ نے بیچ میں سے ویسے ہی اڑا دیا اور آپ پھر 40 سال کے ہی زندہ ہوئے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام سوچو بچار میں پڑ گئے۔
اس وقت ایک وحی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سورۃ بقرہ میں رکوع نمبر 35 میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس طرح اس شخص کو نہیں دیکھا، اس نے ایک گاؤں میں اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، اتفاق سے گزر ہوا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کو 100 برس تک مردہ رکھا اور پھر اس کو زندہ اٹھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ یہاں پہ ٹھہرے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، یا میں ایک دن رہا یا اس سے بھی کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، 100 سال تک۔ اس کے بعد اللہ نے مزید فرمایا کہ آپ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھیں، وہ سڑی نہیں، وہ گلی نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھیں جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کیوں کر اٹھاتے ہیں، اس پر گوشت کیسے پہناتے ہیں۔ اور جب آپ نے اپنی آنکھوں سے گدھے کی ہڈیاں کٹھی ہوئی اور اس کی رگوں پر گوشت چڑھنے لگا، اور اس کے بعد اس کی کھال اور بال بھی دیکھے، اور گدھا زندہ ہوا، تو اس کے بعد یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا ان اللہ، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ جب ان کے سامنے واقعات اور مشاہدے ہوئے تو حضرت عزیر علیہ السلام بے ساختہ بولے سبحان اللہ۔ اور جب حضرت عزیر نے یہ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھو ہم کس طرح ان کو زندہ کرتے ہیں اور کس طرح ان کو مردہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ تو یہاں پر یہ بات دیکھیے گا کہ اللہ 100 سال تک مردہ رکھ کر بھی کسی بھی چیز کو اور اس کے بدن کو زندہ بھی کر سکتا ہے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ قصے سنا کر ہمارا یہ ذہن بناتا ہے کہ میری بندی اور بندیوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ قابض ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے وظیفہ کی طرف۔ یہ وظیفہ اتنا زبردست ہے کہ انشاءاللہ 3 دنوں سے لے کر 7 دنوں تک جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور پوری ہوگی، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، صرف ہمارے ہی مانگنے میں فرق ہوتا ہے، ہمیں مانگنے کا نہ طریقہ ہے نہ ہی سلیقہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک جگہ ایک وقت مقرر کرنا ہے، نماز عشاء یا نماز تہجد کے بعد اس کو پڑھیں۔ اس کو صرف آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے 1000 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اپنی ساتھ ساتھ حاجت کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور میری حاجت کو وہی پورا کرنے والا ہے۔ صاف ستھرا آپ کا لباس ہونا چاہیے، صاف ستھری جگہ پر خوشبو کا استعمال کر کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ حاجت کو ضرور پورا کریں گے۔ اور اگر کسی بہن بھائی کو اول تو ڈر لگنے والی کوئی بات ہی نہیں، اگر آپ کو پھر محسوس ہو کہ ہمیں خوف محسوس ہو رہا ہے تو آپ آیت الکرسی کا احصار کر لیں اپنے ارد گرد، اور جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی اس عمل کو جاری رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اور جب آپ نے پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تو آپ نے اپنے پاس پانی کا گلاس لے کر بیٹھنا ہے اور 100 مرتبہ پڑھ کر ایک پھونک پانی کے اندر مارنی ہے، اور اسی طرح 10 تسبیحیں پڑھنی ہے، 10 پھونکیں مارنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑے ہی
عاجزی کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے میرے لیے مشکل ہے، تیرے لیے کوئی چیز بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ تو دعاؤں کو سننے والا اور ہر چیز کو قبول کرنے والا ہے، اور میری دعا کو بھی قبول فرما۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی تمام مشکلات اور پریشانی کو دور فرمائے، اور جس میرے بہن بھائی کی جو بھی حاجت ہے، چاہے وہ رزق کے لیے ہے، چاہے اولاد کے لیے ہے، حتیٰ کہ جو بھی غرض ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو غیبی خزانوں سے پوری فرمائے، اور آپ کی اللہ تعالیٰ غیبی دستگیری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری بہنوں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جن بہن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔